स्कैंडल अपनी जगह, ये बात सच है झूठ है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए क्योंकि एक क्रिमिनल मामला है। ख़ास तौर पर जो रहमान मलिक साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया इन खातून की तरफ से, कम से कम उसकी तो एक वो क्रिमिनल ऑफेंस है रेप का, और वो एक उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहैसियत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वो अब तक तो नॉलेज में नहीं है कि सिंथिया रिची की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल की गई हो या कोई एफआईआर रहमान मलिक साहब के खिलाफ दायर की गई हो। रहमान मलिक साहब से, क्योंकि सबसे संगीन इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, रहमान मलिक साहब से कोशिश की हमने रब्ता करने की, उनको मैसेज भी भेजा कि इसके जवाब में, गो के उन्होंने हरजाने का दावा तो कर दिया है, हरजाने का नोटिस भेज दिया है सिंथिया रिची को डेफेमेशन का, लेकिन रहमान मलिक साहब से हमने कोशिश की बात करने की कि अगर वो इस फोरम पर आएँ और बताएं कि उनका डिफेंस क्या है, क्या उनकी मुलाकात हुई थी सिंथिया से नहीं, मिनिस्टर्स एनक्लेव के अंदर उस घर में वो आई थी या नहीं, और जो भी डिटेल्स दी गई हैं सिंथिया रिची की तरफ से क्या उनमें सदाकत है या नहीं। रहमान मलिक साहब का वर्जन भी आना चाहिए। अब तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई कि रहमान मलिक साहब हमें इस हवाले से बताएं, लेकिन स्कैंडल जैसे मैंने कहा वो अपनी जगह पर है, ये सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन एक फॉरेन नेशनल का पाकिस्तान में होना और 2009 के बाद एज मच एज 52 विजिट्स पाकिस्तान के, इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर रहना, उनकी इनग्रेस, उनकी पेनिट्रेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर होना, मुख्तलिफ जगहों पर देखी जा सकती हैं, वो NGOs हों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हों, इस एक्सेस के पीछे क्या है। और क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछली अगर 2010 से लेकर 2020 देखा जाए तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके अंदर था रेमंड डेविस का। वो सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, डिप्लोमेट के लिबादा ओढ़े हुए वो शख्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, और फिर जो हुआ वो कम से कम हमारे लिए बहुत बदनामी का बायस भी बना, उसने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी डिस्कस किया जाए और सियासी एस्पेक्ट तो हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ही मेरे जनाब एजाज अवान साहब, आप एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे जानेंगे हम इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी, और जनाब इरशाद भट्टी साहब बड़े वेल कनेक्टेड एनालिस्ट हैं और इनके पास भी यकीनी तौर पर इस हवाले से बहुत अहम खबरें भी होंगी कि सिंथिया रिची अगर पाकिस्तान में थी तो वो किस वजह से थी। मैं जनरल साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। अगेन एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तान के अंदर है, अपेरेंटली जर्नलिस्ट है, वो इतना कनेक्शन है, इतना इनग्रेस है, सिक्योरिटी के हवाले से आमतौर पर लोगों के मुख्तलिफ कवर्स होते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है या किसी को इसके ऊपर अलार्म हो जाना चाहिए था इन खातून की प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम? मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, चाहे वो मिलिट्री की हों या सिविल की हों। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस तरह के जो लोग हैं, जबकि हम डसे जा चुके हैं 3-4 बड़े केसेस में। आपने देखा हमारे मुल्क में रेमंड डेविस ने क्या किया, डॉक्टर आफरीदी ने क्या किया, फिर इंडिया से जो मुबारक पाटिल के पासपोर्ट पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या हुआ, फिर खुद नेस्कॉम में और GHQ में क्या हुआ है। हमारे एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई है, एक जनरल को उम्र कैद हुई है, एक नेस्कॉम के डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत हो चुकी है, मतलब अनाउंस की जा चुकी है, दी जा चुकी है। इतने सारे वाक़यात के बाद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इन वाक़यात के अलावा भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम होता है कि अलर्ट रहें। जहाँ तक मुझे इल्म है, ये औरत जब हुसैन हक्कानी साहब ने वीज़ों की तकसीम बंदर बांट कर रहे थे, उन दिनों में ये पाकिस्तान में आई, लेकिन क्या किसी ने देखा कि ये किस वीज़े पे है, कितने अरसे का स्टे है, और फिर इसकी इनग्रेस कहाँ तक है। अब जो बात आपने इनग्रेस की एज ए इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, इसकी तस्वीरें जो मैं देख चुका हूँ, मुझे नहीं इल्म के, लेकिन ये आर्मी की यूनिफॉर्म के बंदों के साथ भी तस्वीरें हैं, इसकी नेक्टा में भी तस्वीरें हैं, पॉलिटिशियंस के साथ तो ये कह चुकी है जी कि मुझे रेप भी हुआ या ये हुआ। तो अब बात देखने की ये है कि ये औरत कौन है, यहाँ कर क्या रही है, जो इसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं या बनाने के लिए आई थी वो कहाँ रिलीज़ हुई हैं, उन डॉक्यूमेंट्रीज का रिकॉर्ड क्या है और क्या ये औरत कर रही है। तो यहाँ पे एक और बात भी बड़ी गौरतलब है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कोई नई खबर नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ CIA हो या MI6 हो या रॉ हो, वो लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, रन करते हैं, कर रहे हैं,
اور انہوں نے جو ہیومن انٹیلیجنس کا ایک جال بچھایا ہوا ہے یہ ٹیررزم کی جنگ کے دوران، وہ کسی کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے. تو لہٰذا اس عورت کے پورے ریکارڈ کی چھان بین ہونی چاہیے. یہ کن پاسپورٹس پہ ٹریول کرتی ہے، کس ویزے پہ آئی تھی، وہ ویزا ایکسٹینڈ کیسے ہوا، کس نے دیا، کس مقصد کے لیے آئی، اور کتنی بار ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اب جو اس نے 2 ٹویٹس کی ہیں وہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف یہ دعوت دے رہی ہے کہ وہ عورت مارچ کے سپورٹرز اب پاکستان میں کہاں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ مختارہ مائی پاکستان میں ریپ ہو تو احتجاج نیو یارک میں ہوتا ہے اور لندن میں ہوتا ہے. تم امریکن ہو کہ اس ملک میں ریپ ہوئی ہو اور لندن اور امریکہ خاموش ہیں. تمہاری انٹیلیجنس ایجنسیز تمام جن کی تم جس ملک کی شہری ہو وہ ملک خاموش ہے. 2011 میں ریپ ہوئی ہے اور 2020 تک نہ اس نے ایف آئی آر درج کرائی، نہ اس نے ریپ کا کوئی مقدمہ کیا، اور آج 11 سال بعد اسے یا 9 سال بعد اسے وہ ریپ کیس یاد آ گیا. دوسری ٹویٹ اس نے کی کہ پاکستان کے پار کاریڈورز میں ریپ کا کلچر ہے. بھائی یہ کلچر تو وائٹ ہاؤس اور اوول آفس میں بھی تھا. کیا ہم سب لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ بل کلنٹن پہ کیا الزام لگا تھا اور کس طریقے سے اس نے اس عورت کو استعمال کیا. تو یہ پار کاریڈورز میں کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے. لیکن میرا کنسرن جو آپ ریز کر رہے ہیں وہ یقیناً یہ ہے کہ یہ عورت پاکستان میں کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے آج تک کیا ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں اور کیا اس نے لکھا ہے پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے جو جرنلزم. ٹھیک ہے سر، ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. اور یہ کس کے ساتھ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ویل کنیکٹڈ ہے اس حوالے سے. آپ نے یقینی طور پر اس حوالے سے اپنی چھان بین بھی کی ہوگی. کچھ سمجھ آتا ہے بھٹی صاحب، ایک خاتون اپیرنٹلی جرنلسٹ اتنا لمبا عرصہ، پھر 9 سال کے بعد وہ یہ ایک پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا، کسی نے ایک نے ریپ کر دیا، کسی ایک نے اناپروپریٹلی ہاتھ لگایا. سیاسی سائٹ تو ہے اس کی. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے منیب بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک طرف کرونا تباہی مچا رہا ہے، دوسری طرف ٹڈی دل، تیسری طرف معاشی رولے، چوتھی طرف تقسیم در تقسیم سیاست اور قوم، ساس بہو نند بھاوت جھگڑے. اس میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس چسکے تماش بین اور چسکے لینے والی قوم کو ایک موضوع مل گیا اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. پہلی بات مبارک ہو سب کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتا دوں یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ آگے چلے گا. یہ بہت ساری چیزیں مجھے اس وقت ہاف پتہ ہیں، بہت ساری چیزیں میں لگا ہوا ہوں، ہم پوچھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ. یہ رکنے والا معاملہ نہیں، ابھی آگے چلے گا. ابھی بہت سارے لوگوں کی باتیں آئیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہے سابق وزیر اعظم کی، ایک بات ہے سابق وزیر داخلہ کی، یوسف رضا گیلانی، رحمان ملک، ایک سابقہ وزیر صحت مخدوم شہاب الدین. الزامات ان پر لگے ہیں. اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے. جھوٹ ہے تو عبرتناک سزا ملنی چاہیے موصوفہ کو. سچ ہے تو یہ تو ریاست قوم یعنی عہدوں پر ہوتے ہوئے اگر ایسا ہوتا آ رہا ہے، اور جو خاتون جس طرح بتا رہی ہے کہ کہاں کس نے کتنے بندے تھے اور کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. میں اس وقت کیونکہ یہ عزتوں کا معاملہ ہے، ان کی فیملیز ہیں، اور صرف الزام لگا دینے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچے. لیکن جس طرح رحمان ملک صاحب کے بارے میں وہ بتا رہی ہے، اب اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے یا نہیں تھی، اس وقت ان کے ساتھ کیسے ریلیشن تھے یا اب کیسے ریلیشن ہے، یہ چھوڑ دیں. یا یہ سارا 2 فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی چھوڑ دیں. اسی تحقیق، یہی تو تحقیق ہونی چاہیے. تو اس میں جس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ رحمان ملک صاحب کا بتا رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ مخدوم شہاب الدین کا بتا رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ گیلانی صاحب کا بتا رہی ہیں، موسم بتا رہی ہیں، وقت بتا رہی ہیں، بادل کیسے تھے، ہم کہاں کھڑے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، اٹھے کیسے تھے. تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بہت زیادہ نہیں، بہت سارے شریف لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، کریکٹر والے لوگ بھی ہیں اس ملک میں، لیکن ہمارے سیاستدان کچھ اس حوالے سے نرم پڑ جاتے ہیں، کریکٹر ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے کو جھوٹے قصے بھی آئے، جیسے تنویر زمانی کا تھا سابق صدر زرداری صاحب پہ، سیتا وائٹ کیس بھی آیا، کرسٹینا لیم کیس بھی آیا. ریام خان نے کتاب بھی بڑی ایک عجیب سے لکھی
لکھی, اور بھی کتابیں چھپ چکی ہیں. ایک اعلیٰ شخصیت کی بھارتی گلوکارہ, ایک اعلیٰ شخصیت کی یہاں کی گلوکارہ, کئی سیاستدانوں کے دوسرے گھر, چکر, معاشرے, یہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور ٹریک ریکارڈ کوئی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ جو دو باتیں کی جنرل صاحب نے, ایک بات کی کہ کلنٹن کا, سر کلنٹن کی وہ زندہ قومی ہے, انہوں نے امپیچمنٹ کیا تھا, انہوں نے معاملے کو اس جھوٹ کو رکنے نہیں دیا تھا, اینڈ تک پہنچایا تھا, وہ کلنٹن کی قسمت بچ گئی. ہمارے ہاں یہ رحمان ملک صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں, ہرجانوں کے نوٹسز کا کچھ نہیں اینڈ ہوتا, یہ گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے کی بات ہوتی, وقتی طور پر سارا ہوتا ہے. یہ تینوں صاحبان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھتے, چیف جسٹس کو کہتے کہ یہ ہماری عزت, ہمارے سارے کریکٹر, ہمارے ساری جو حکومت ہے اس پر ہے, آپ اس پر ایکشن لے اللہ کے فضل سے. یہ 52 مرتبہ آ چکی ہیں جیسے آپ نے بتایا. 2004 میں مبینہ طور پر ادھر کار چوری کے الزام میں امریکہ میں گرفتار ہو سکی ہیں. پہلا ویزا ان کو اعظم سواتی صاحبہ کی بیٹی نے لے کے دیا تھا جب اعظم سواتی صاحب JUI کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی حکومت میں وزیر تھے, ان کی بیٹی NGO میں کام کرتی تھی. دوسرا ویزا رحمان ملک صاحب نے مبینہ طور پر لے کے دیا تھا. تو رحمان ملک صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور حالت یہ ہے جب ریوڑیوں میں بانٹے جا رہے تھے ویزے, جو چودھری نثار نے اس پہ کئی پریس کانفرنس کی, NGOs بین کی, تو وہ جو ریوڑیوں میں حال بروک کے پیچھے زرداری صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اس وقت, اب ایجنڈا کیا تھا, اتنی لمبی کیا تھی, کرتی کیا ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیے. مخدوم شہاب الدین صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے 4 مرتبہ یہ خاتون مجھے ملی ہیں, 4 مرتبہ آئی ہیں, گفتگو ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کر کیا رہی تھی. یہ ہے ہمارے اس ریاست اور حکومت کو چلانے والوں کا حال. بزدار صاحب اپنا اوپر سے ویسے آپ کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اوپر سے گوری خاتون, اوپر سے سر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. یہاں بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے کس میٹنگ کے اندر سبسڈی کی اپروول دے دی تھی پنجاب کے اندر. سر وہ شکر اللہ کا ادا کریں سر, وہ اس میں چینی تھی, اگر اس کو چینی کر لیں, یہ امریکی ہے, اس میں وہ کھانے والی ہے, یعنی اس سے زیادہ شوگر ہو سکتی ہے, اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے پتہ چلے گا, یہ امریکی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آخری جملے, ایک عورت ہو, اوپر سے میم ہو, اوپر سے امریکی ہو, ہمارے 25-30 دروازے تو ویسے ہی کھل جاتے ہیں. باقی آپ اللہ بہتر بڑی الارمنگ بات, لیکن مجھے ان تینوں سیاستدانوں پر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی تک صرف گھر میں کیوں بیٹھے ہیں, ہاف ہارٹڈ کیوں بول رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ جائیں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے سیاستدان یہ تینوں انہوں نے یہ کیا ہوگا, اس لیے یہ جائیں اور جا کر اپنی ان کے کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب جن صاحب ٹورڈز دی اینڈ ٹھیک آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, بٹ سر یہ سیاست تو اپنی جگہ چلیں, ویزے حسین حقانی صاحب یا رحمان ملک صاحب جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا, وہ بالکل ایک ہسٹری ہے جس طرح سے بانٹے گئے, بٹ اس کے بعد بھی تو یہ رہ رہی ہے نا سر, حکومت PMLN کی بیچ میں گزر گئی, یہ حکومت سمجھے اپنا 2 سال مکمل کر چکی ہے, تو ان خاتون کی ایکٹیویٹیز کا کوئی ٹریک ریکارڈ تو ہر جگہ موجود ہوگا نا. یہ کیسے اتنی پریویلیجڈ ہیں کہ یہ ہر جگہ موجود ہیں, اتنی ویل کنیکٹڈ ہیں, اور کیا ان کے بارے میں سب کو یہ معلوم ہے کہ ان کا یہ کوئی کور اپ نہیں ہے, ان کا یہ ایک جرنلسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اتنے عرصے سے ہیں؟ منیب دیکھیں, یہی بات غور طلب ہے کہ اگر اب یہ سامنے آ ہی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہمارا پائس سسٹم ایئرپورٹس پہ لگا ہوا ہے اس پہ پتہ ہوتا ہے کون کس پاسپورٹ پہ آیا ہے اور کس پاسپورٹ پہ اس کا ایگزٹ ہوا ہے, ویزا کب تھا, کب ایکسپائر ہوا ہے, ایکسٹینڈ کب ہوا, کس ایئر لائن سے اس نے کس ایئرپورٹ سے ٹریول کیا, یہ سارا ریکارڈ ہی اگر وہ دیکھتے رہتے, اور مجھے یقین ہے دیکھتے رہتے ہوں گے, تو یہ ابھی تک تو اس عورت کو 10 سال یہاں لگنے نہیں چاہیے تھے. لیکن اب ایک غور طلب بات جو مجھے نظر آ رہی ہے جس کو تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ عورت فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ کے درمیان ویج ڈرائیو کر کے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے سندھ میں, یا یہ کل بلوچستان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو لڑا کے سی پیک کو افیکٹ کرنا چاہتی ہے, کل یہ گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دے گی. کون ایکشن لے گا جن صاحب, کون ایکشن لے گا سر؟ اصل عزائم کیا ہیں سر, کون ایکشن لے گا؟ حکومت خاموش ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, حکومت وقت پرائم منسٹر آف پاکستان از دا ٹیم کیپٹن, ہی از ریسپانسبل, انٹیریئر منسٹر از ریسپانسبل, اور انٹیلیجنس ایجنسیز سے وہ فیڈ بیک لیں اور ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا ریکارڈ منگوائیں کہ آپ کے پاس اس عورت کے اوپر انٹری, ایگزٹ, پاسپورٹ, ویزا, نیچر آف پاسپورٹ, وزٹس اور کہاں کہاں اس نے وزٹ کیا ہے,
آپ کی کیا فیڈ بیک ہے؟ جب وہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں گی تو پھر ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ 10 سال سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے، اور اگر نہیں انہوں نے آبزرو کیا تو وہ 10 سال سے کتنے لوگ ان ایجنسیز میں آئے اور گئے، ریٹائر ہوئے، ہیڈ بنے، کب سے یہ عورت یہاں کام کر رہی ہے؟ تو اگر اس ساری کی تحقیقات ہوں تو ہو سکتا ہے یہ کلبھوشن یادیو کی بڑی خاتون نکلے۔ آخری بات یہ ہے کہ جنرل آپ کا بھی مجھے کنسرن سمجھ آتا ہے۔ جنرل صاحب ایک ٹرو سولجر ہیں، جنرل اعجاز اوان جس کا نام ہے، 140 جس بندے کے ہاتھ سے شہداء کے جنازے فیملی کو پہنچے ہوئے ہیں، میں ان کا کرب سمجھتا ہوں، دکھ سمجھتا ہوں۔ لیکن سر یہ ہمارا یہ ملک ماسی دا ویڑا ہے، نانی کا گھر ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ ابھی اور لوگوں پہ الزامات لگیں گے، کچھ اس خاتون کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے مفادات حاصل کریں گے، کچھ دوسری طرف گالم گلوچ کریں گے، کچھ کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یہ ٹائم گزر جائے گا، کچھ کا ہوگا کہ وہ تنقید سے بچ جائیں گے، اٹینشن اس طرف چلی جائے گی، اور یہ ایسے ہی چلے جانا ہے۔ ان پہ کیا کیا الزام نہیں لگے، یعنی نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے والا ہے، بی بی کو سیکیورٹی رسک کہا ہوا ہے، ریوڑیوں کے بھاؤ بانٹے ہیں انہوں نے سارا، حسین حقانی میمو گیٹ، کیا کیا اس ملک کے ساتھ نہیں ہوا، کیا کیا یہاں نہیں ہوتا رہا، یہ کہاں کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ایک بات میری ہے کہ اگر اس پہ تینوں سیاستدان سپریم کورٹ نہ گئے اور تینوں سیاستدان باہر نہ نکلے تو مجھے بڑے ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جنرل بھٹی صاحب۔ جو مثال پاکستان آرمی نے قائم کی ہے، منیب ایک منٹ، جو مثال پاکستان آرمی نے قائم کی ہے اپنے جنرل بریگیڈیئر اور ایک این ایس سی کے ڈاکٹر کو سزا دے کے، اسی طرح کی ایک سول میں سے ایک فارنر کے ساتھ بھی ایک مثال تو قائم کریں نا، تاکہ پتہ تو چلے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا اور جناب ارشاد بھٹی صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پھر ایک دفعہ قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ شوگر رپورٹ حکومت نے اس کو فائنلائز کرنے کے بعد جب وہ آ گئی، اس کے حوالے سے پھر شہزاد اکبر صاحب نے گزشتہ روز بتایا ہے کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا، یعنی وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے آگے چلا جائے گا، اس پر بھی بات ہوگی کہ کس حد تک جو کورس آف ایکشن ہے حکومت کا اس میں وزن ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔